Hello, everyone. I warmly welcome to my listeners to the chapter number 10 of Mr. Chips, which is on page number 23rd. As far as the story is concerned, we have learned that Mr. Chips has been living at Mrs. Vickett's for more than a decade and he has been recalling his past incidents. These incidents recurs to him and he falls into them with mixed emotions. Today we are going towards 10th chapter. Here we will read a few more incidents of his life and we will come to know that here is a man known as Meldrum who dies due to pneumonia and his successor comes whose name is Ralston. Let's start reading from page number 23rd. Here is the first line of this chapter. In 1900, old Meldrum 1900 में जो बूढ़ा मेल्ड्रम था who had succeeded Weatherby जो वेदरबाई के बाद आया था succeed का मतलब है बाद में आना और वेदरबाई जो था ये वो हेड था जिसने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था और इसी ने मिस्टर चिप्स को ज्वाइन किया था as head and had held office for 3 decades 1900 में मेल्ड्रम जो था जो कि वेदरबाई के बाद आया था बतौर हेड हैड हेल्ड ऑफिस उसने इस ऑफिस में अपनी हैसियत को बरकरार रखा फॉर 3 डिकेड्स 3 अशरों तक 3 दहाइयों तक डिकेड कहते हैं दहाई को और डिकेड्स का मतलब हो गया दहाइयां 10 साल को कहते हैं और 3 डिकेड्स का मतलब 30 इयर्स तो 1900 में जो मेल्ड्रम था वो वेदरबाई के बाद आया था और उसने 3 दहाइयां यानी 30 साल तक जो है इस स्कूल की खिदमत की और 1900 में जो है उसको डाइड सडनली वफात पा गया अचानक फ्रॉम निमोनिया से मेल्ड्रम 1900 में निमोनिया की वजह से वफात पा गया और यहाँ तक 1900 तक जो है उसने 30 साल जो है अपनी लाइफ के इस स्कूल के लिए सर्व किए एंड इन द इंटरवल और वक्फे में इंटरवल कहते हैं ब्रेक को और वक्फे के दौरान बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर जानशीन की तैनाती से पहले सक्सेसर कहते हैं जानशीन को और अपॉइंटमेंट कहते हैं डेजिग्नेट करने को अपॉइंट करने को तैनात करने को और उस वक्फे में कि जब तक कोई जानशीन तैनात किया जाता चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल का एक्टिंग हेड बना तो मिस्टर चिप्स जो है वो 2 दफा ब्रुकफील्ड स्कूल में एक्टिंग हेड रह चुका है पहली मर्तबा तो वो उस वक्त एक्टिंग हेड बना जब मेल्ड्रम वफात पाया और रॉल्स्टन के आने से पहले जो है उसने एक्टिंग हेड की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की और लेटेस्ट स्टेज जो है वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस बहुत ही मध्यम सा इम्कान था मामूली सा इम्कान था फेंट वैसे मध्यम को कहते हैं लेकिन यहाँ पर स्लाइटेस्ट के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है यानी मामूली सा बहुत ही मामूली सा इम्कान था दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन कि जो गवर्नर्स थे माइट मेक हो सकता था कि वो बना देते द अपॉइंटमेंट इस तैनाती को अ परमानेंट वन एक मुस्तकिल तौर पर हेड की हैसियत से और ये बहुत ही मामूली सा इम्कान था कि जो स्कूल के गवर्नर्स थे हो सकता था कि वो इस तैनाती को मुस्तकिल बना देते मिस्टर चिप्स जो था जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो स्कूल में आया था तो वो बहुत ही एम्बिशियस था और वो चाहता था कि वो जो है किसी बड़े स्कूल का हेड हो और अगर बड़े हेड स्कूल का हेड नहीं बनता तो एटलीस्ट उसे जो है किसी इदारे का जो है वो सीनियर टीचर बनना चाहिए तो यहाँ जो है फर्स्ट टाइम उसे ऐसा चांस मिला कि वो इस इदारे का जो है सरबरा बना एक्टिंग हेड की हैसियत से लेकिन जो गवर्नर थे जो इस स्कूल का इंतजाम चलाने वाले थे वो किसी तरह से भी इस बात पर कायल नहीं थे कि मिस्टर चिप्स ही को इस स्कूल का परमानेंट हेड बनाया जाए बहरहाल उसकी जो सर्विसेज थी वो एक्टिंग हेड की हैसियत से जो है वो कबूल कर ली गई बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड लेकिन चिप्स दर हकीकत मायूस नहीं था when they brought in a mere youngster of 37 कि जब वो ले आए a mere youngster एक महज नौजवान of 37 जो कि सिर्फ 37 साल का था
لیکن مسٹر چپس حقیقتاً مایوس نہیں ہوا جب بورڈ آف گورنرز جو ہیں ایک محض نوجوان شخص جو کہ صرف 37 سال کا تھا اسے لے آئے، گلٹرنگ ود فرسٹس اینڈ بلوز، جو چمک رہا تھا، جو روشن تھا۔ گلٹر کا مطلب ہے گلو کرنا، شائن کرنا، چمکنا۔ ود فرسٹ اینڈ بلوز، فرسٹ کے ساتھ اور بلوز کے ساتھ۔ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈگریز اکیڈیمکس تھے اس میں تمام ڈگریز میں اس نے پہلی ڈویژن حاصل کی تھی، فرسٹ ڈویژن۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام اکیڈیمکس کے جو اس کی ڈگریز تھیں یا سرٹیفکیٹس تھے اس میں اس نے فرسٹ پوزیشنز حاصل کر رکھی تھی۔ اور بلوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی بھی یونیورسٹی میں جو ہے کھیل میں جو ہے وہ شرکت کرے اور وہاں پر اچھا نمایاں کردار جو ہے ادا کرے، تو اس کو اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس، ایسے طالب علم جو کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ کھیلوں کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہوں، تو ان کو جو خطاب دیا جاتا ہے وہ بلوز کا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ صرف اپنی اکیڈیمکس میں بہت ہی شائننگ پرسن تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں میں بھی بہت خوب دلچسپی رکھتا تھا۔ تو لہٰذا یہ شخص جب آیا تو اس کی عمر محض 37 برس تھی اور یہ اکیڈیمکس میں بھی بہت ہی اسٹرانگ تھا اور کھیلوں کے میں بھی اور جسمانی فٹنس کے لحاظ سے بھی بہت ہی اسٹرانگ فیلو تھا۔ اینڈ ود دی کائنڈ آف پرسنالٹی، اور ایک طرح کی جو اس کی شخصیت تھی، دیٹ could reduce بگ ہال، کہ وہ بگ ہال جو تھا اس میں موجود عوام کو خاموش کرا سکتی تھی، سائلنس، خاموشی کی طرف، بائی دا میئر لفٹنگ آف این آئی برو، محض اپنی ایک بھویں کو اوپر اٹھاتے ہوئے۔ لفٹ کا مطلب ہے اٹھانا اور میئر کا مطلب ہے محض۔ اور اس کی شخصیت کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ بگ ہال میں موجود عوام کو اپنی محض آئیبرو، اپنی محض بھویں اٹھا کر جو ہے وہ خاموش کروا دیا کرتا۔ تو رالسٹن کا جو ہے وہ کریکٹر ٹریٹس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ بہرحال مسٹر چپس جو ہے وہ ایک سینئر ٹیچر تھا اس اسکول کا، لیکن جب تعینات کیا گیا رالسٹن کو اسکول میں تو وہ 37 ایئرز ینگسٹر تھا، اور وہ جو یہ اپوائنٹمنٹ تھی اس سے مسٹر چپس قطعاً مایوس نہیں ہوا اور اس نے جو ہے رالسٹن کو کھلے دل سے قبول کر لیا۔ اور یہ رالسٹن جو تھا یہ بہت ہی شاندار کوالٹیز کا حامل شخص تھا، تعلیمی لحاظ سے بھی بہت عمدہ کارکردگی جو ہے اس کے کاغذوں میں موجود تھی، اور کھلاڑی جو تھا وہ بہت عمدہ کھلاڑی رہا تھا، لہٰذا وہ اس قسم کی شخصیت رکھتا تھا کہ جو بگ ہال میں موجود آڈینس تھی وہ اس کو اپنے چہرے کے نقوش سے اور جو اپنے چہرے کی جو لینگویج تھی اس سے وہ خاموش کروا سکتا تھا۔ چپس واز ناٹ ان دا رننگ ود دیٹ کائنڈ آف پرسن، چپس کا گزارا نہیں تھا اس قسم کے شخص سے، ہی ہیڈ نیور بین، نہ ہی اس نے کبھی کیا تھا گزارا، اینڈ نیور وڈ بی، اور نہ ہی وہ کبھی کر پاتا، اینڈ ہی نیو اٹ، اور اسے اس بات کا علم بھی تھا۔ مسٹر چپس جو تھا ایسے گھمنڈی شخص کے ساتھ کبھی بھی گزارا نہیں کر سکتا تھا، مسٹر چپس کو اس بات کا علم تھا۔ He was an altogether milder and less ferocious animal. He was، وہ تھا، an altogether، مکمل طور پہ، milder، دھیمے مزاج کا، نرم طبیعت کا۔ milder کا مطلب ہے tender، soft، lenient۔ تو جو مائلڈر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسٹر چپس جو تھا وہ نرم دل تھا، اینڈ لیس فیروشس اینیمل، اور نسبتاً کم خونخوار درندہ تھا۔ فیروشس اینیمل کا مطلب ہے خونخوار درندہ۔ فیروشس اس میں صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے جس کے میننگ کچھ یوں ہوں گے کہ فیئرس، وائلڈ، سیویج۔ تو یہاں جو پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ویدر بائے کے بعد جو ہیڈ تعینات ہوا تھا بروکفیلڈ اسکول میں وہ میلڈرم تھا، اور میلڈرم نے 30 سال تک اس اسکول میں اپنی سروسز پرووائڈ کی، اور 1900 میں اچانک جو ہے نمونیا کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی، اور اس دوران جو ہے اس ادارے کی سربراہی جو ہے وہ مسٹر چپس کو دی گئی اور وہ بطور ایکٹنگ ہیڈ تعینات کر دیا گیا۔
پھر ایک پرماننٹ ہیڈ جو ہے وہ تعینات کیا گیا جس کا نام تھا رالسٹن، اور وہ محض 37 برس کا تھا. تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے اور کھیلوں اور جسمانی فٹنس کے لحاظ سے بہت عمدہ شخصیت تھی، اور وہ اپنے سامنے موجود عوام کو محض بھمیں اٹھا کر خاموش کروانے کی جو خاصیت ہے وہ اس میں موجود تھی. اور مسٹر چپس جو تھا ایسے گھمنڈی شخص سے نہ ہی کبھی کے ساتھ رہا تھا اور نہ ہی وہ رہ سکتا تھا. اسے اس بات کا علم تھا کیونکہ مسٹر چپس کی جو طبیعت تھی وہ بہت ہی نرم مزاج تھا، نرم دل کا تھا، اور وہ قدرے کم خونخوار درندہ تھا. Those years، وہ سال before his retirement، اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کے in 1913 1913 میں were studied، وہ جڑے ہوئے تھے. stud کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، embellish کرنا، enrich کرنا، ڈیکوریٹ کرنا. with sharply remembered pictures، تیکھی یاد آنے والی تصویروں کے ساتھ. شارپلی کا مطلب ہے تیکھی، ریممبرڈ یاد آنے والی، پکچرز کہتے ہیں تصاویر کو. تصاویر یہاں ناؤن ہے، اور ریممبرڈ پکچرز، ریممبرڈ یہاں پر جو ہے وہ اس میں صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، پاسٹ پارٹیسپل ہے، اور یہاں یہ اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور شارپلی جو ہے ایڈورب ہے جو کہ ریممبرڈ کو کوالیفائی کرتا ہے. تو ریممبرڈ جو ہے وہ اس میں صفت ہے، اور اس میں صفت جو ہے اس کو کوالیفائی کرنے والا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایڈورب ہے. چنانچہ یہ جو سال تھے بیفور ہز ریٹائرمنٹ، اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 1913 میں، یہ سارے کے سارے سال جو تھے تیکھی یاد آنے والی تصویروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. مے مارننگ، ایک مئی کی صبح. دی کلینگ آف دی اسکول بیل، اسکول کی گھنٹی کی ٹن ٹن، کلینگ کہتے ہیں ٹن ٹن بجنے کو. مئی کی ایک صبح تھی کہ جب اسکول کی گھنٹی ٹن ٹن بجی. ایٹ این ان اکسٹمڈ ٹائم، ایک غیر معمول کے وقت پر. کسٹمڈ کہتے ہیں معمول کو، روٹین کو، اور ان اکسٹمڈ اینٹونیم ہے جس کا مطلب ہے غیر معمول، خلاف معمول، یعنی معمول سے ہٹ کر. ایک مئی کی صبح جب اسکول کی گھنٹی جو ہے ایک خلاف معمول وقت پر ٹن ٹن بجی. ایوری ون سمنڈ ٹو اسمبل، ایوری ون سمنڈ، ہر ایک کو بلایا گیا، ٹو اسمبل، اکٹھا ہونے کے لیے، ان بگ ہال، بگ ہال میں، ہر ایک کو بگ ہال میں جمع ہونے کے لیے بلایا گیا. رالسٹن دا نیو ہیڈ، ویری پونٹیفیکل، یہ رالسٹن جو نیا ہیڈ تھا ویری پونٹیفیکل، بہت ہی زیادہ مغرور تھا. پونٹیفیکل کا مطلب ہوتا ہے مغرور ہونا، ڈومینیٹ کرنا، اگریسو ہونا، فورسفل ہونا. تو یہ رالسٹن جو تھا نیا ہیڈ، یہ بہت ہی زیادہ مغرور تھا. اینڈ اویئر آف ہمسیلف، اور اسے اپنی ذات کے بارے میں علم تھا. فکسنگ دی ملٹیٹیوڈ، وہ خلقت کو خاموش کرا سکتا. فکس کہتے ہیں چپ کرانے کو، خاموش کروانے کو. ملٹیٹیوڈ کہتے ہیں عوام کو، میس کو. ود اے کولڈ پریسیجنگ سیویرٹی، ایک بے رحم پیشگوئی کی جانے والی شدت کے ساتھ. کولڈ کہتے ہیں ٹائرنٹ کو، ظالم کو، بے رحم کو، ریلنٹلیس کو. اور پریسیجنگ کا مطلب ہے فور ٹیلنگ، یعنی پیشگوئی کرنا، فور ٹیل کرنا. اور سیویرٹی کہتے ہیں انٹینسٹی کو، شدت کو، یعنی اس کے چہرے پہ جس قسم کی شدت تھی موجود، وہ اس شدت سے جو ہے وہ اپنے سامنے موجود خلقت کو چپ کروانے کی اہلیت رکھا کرتا تھا. تو دوبارہ دیکھیے، رالسٹن جو کہ نیا ہیڈ تھا وہ بہت ہی مغرور تھا اور وہ اپنے آپ سے باخبر تھا، اور وہ اپنی بے رحم پیشگوئی کی جانے والی شدت کے ساتھ عوام کو چپ کروانے کی اہلیت رکھتا تھا. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward VII died this morning. There will be no school this afternoon.
but a service will be held in the chapel at 4:30. یہ ڈائلاگ جو ہے یہ رالسٹن کا ہے. رالسٹن اس وقت بگ ہال میں موجود ہے اور تمام اسکول کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو اس نے وہاں پر اسمبل کیا ہے اور ان سے وہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یو ول آل بی ڈیپلی گریوڈ, آپ سب کے سب ول بی ڈیپلی گریوڈ, بے انتہا رنجیدہ ہوں گے. گریو کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ ہونا, رنجیدہ ہونا, بے حد رنجیدہ ہوں گے. ٹو ہیئر دیٹ, یہ سن کر, ہز میجسٹی کنگ, کے عزت مآب بادشاہ, ایڈورڈ دی سیونتھ, ایڈورڈ ہفتم, ڈائڈ دس مارننگ, اس صبح وفات پا گیا. آپ سب جو ہیں یہ جان کر بہت رنجیدہ ہو جائیں گے کہ عزت مآب بادشاہ ایڈورڈ سیونتھ ہفتم اس صبح انتقال کر گیا. There will be no school this afternoon, اس سپہر میں اسکول نہیں لگے گا. But a service will be held, بلکہ عبادت کی جائے گی. سروس کہتے ہیں عبادت کو. will be held, کی جائے گی, in the chapel, گرجا گھر میں, at 4:30, 4:30 بجے. چیپل کہتے ہیں وہ چھوٹی سی عبادت کا جو کسی بھی ادارے میں یا گھر کے اندر جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے اور وہاں ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ نکال کر, جو کرسچنز ہیں وہ اپنا ٹائم نکال کر وہاں سروس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ جی اسکول میں ایک چھوٹا سا جو چیپل ہے وہ بنا ہوا ہے اور وہ سپہر میں جو ہے کلاسز کو جو ہے منسوخ کیا گیا ہے. اور ایڈورڈ کنگ جو سیونتھ کنگ تھا, ایڈورڈ کنگ سیونتھ تھا, اس کی وفات پر جو ہے دعائیہ کلمات کے لیے جو ہے 4:30 بجے سب نے اکٹھے ہونا تھا. تو سمرائز کرتا ہوں اس پیراگراف کو کہ 1 مئی کی صبح جب اسکول کی گھنٹی جو ہے وہ غیر معمول کے خلاف معمول وقت پر جو ہے بجنے لگی, اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام لوگ بگ ہال میں جو ہے وہ جمع ہو جائیں. اور اس وقت رالسٹن جو ہے نیا تعینات ہونے والا جو ہیڈ تھا, اس نے اپنے آپ کو تمام سامنے موجود ملٹیٹیوڈ سے ایڈریس کیا اور کرتے ہوئے بتایا کہ جو ایڈورڈ کنگ سیونتھ ہے وہ صبح صبح وفات پا گیا. آج سپہر کی کلاسز نہیں ہوں گی اور گرجا گھر میں دعائیہ کلمات کے لیے 4:30 بجے سب لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے. تو جی یہ ایڈورڈ کنگ کا تعارف کروا دوں کہ جو کوئین وکٹوریا, ملکہ وکٹوریا ہے 19 سینچری کی جو کوئین ہے برطانیہ کی, یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ایڈورڈ دی سیونتھ ہے, ایڈورڈ ہفتم ہے. اور یہ جو ہے اس نے 10 سال جو ہے برطانیہ پر حکومت کی اپنی والدہ کی وفات کے بعد. 1901 سے لے کر 1910 تک اس کا دور حکومت رہا تھا اور اس سے پہلے جو ہے اس کی والدہ کوئین وکٹوریا جو تھی اس نے انگلینڈ کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کی. نیکسٹ پیراگراف کی طرف موو کرتے ہیں. سمر مارننگ, ایک موسم گرما کی صبح, آن دا ریلوے لائن, ریلوے لائن پر, نیئر بروکفیلڈ کے قریب, دا ریلوے مین ور آن اسٹرائک, ریلوے کے لوگ جو تھے وہ ہڑتال کیے ہوئے تھے. موسم گرما کی ایک صبح ریلوے کے لائن کے قریب, بروکفیلڈ کے قریب ریلوے لائن پر جو ریلوے کے ملازمین تھے وہ ہڑتال پر تھے. سولجرز ور ڈرائیونگ دا انجنز, جو سپاہی تھے وہ انجن چلا رہے تھے. سٹونز ہیڈ بین تھرون ایٹ ٹرینز, اور پتھر جو تھے وہ ٹرینوں پر پھینکے گئے, پتھر ٹرینوں پر پھینکے گئے. بروکفیلڈ بوائز ور پیٹرولنگ دا لائن, جو بروکفیلڈ کے لڑکے تھے وہ اس لائن کے گرد گشت کر رہے تھے. پیٹرول کا مطلب ہوتا ہے گشت کرنا, سرویلنس کہتے ہیں جی پیٹرول کرنے کو. تھنکنگ دا ہول بزنس, اور سمجھ رہے تھے یہ تمام ماجرا, معاملہ, گریٹ فن کے یہ بہت مزے کی بات ہے, اور وہ اس تمام معاملے کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی مزے کی بات ہے. چپس who was in charge, چپس جو کہ انچارج تھا, stood a little way off, وہ تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا تھا. talking to a man at the gate of a cottage,
اور ایک کٹیا کے دروازے پر موجود شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. ینگ کرکلیڈ اپروچڈ. نوجوان کرکلیڈ وہاں پہنچا. Please sir, what shall we do if we meet any strikers? جناب والا مہربانی فرما کر بتا دیجئے کہ what shall we do ہم کیا کریں if we meet any strikers اگر ہماری کسی ہڑتال کرنے والے شخص سے ملاقات ہو جائے. تو یہ shall جو ہے یہاں پر فعل مضارع کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے. what shall we do ہم کیا کریں if we meet any strikers اگر ہماری ملاقات کسی ہڑتال کرنے والے سے ہو جائے. تو یہ پیراگراف تو اس طرح سے ہے کہ چونکہ 19th سینچری کا جو دور تھا کوئین الزبتھ کا, اس پہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا, صنعتیں جو تھی فلورش کی تھی اور بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے روزگار حاصل کیا تھا ان فیکٹریوں کارخانوں میں, اور پھر ان کی تنظیمیں بن چکی تھیں اور دیگر جتنے بھی محکمے تھے وہاں پر ملازمین جو تھے ان کی تنظیمیں بن چکی تھیں, لہٰذا وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے جو ہے ہڑتالیں کیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح ریلوے کے ملازمین جو تھے وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا, اور انہوں نے جو ہے جیسے ہی بائیکاٹ کرتے ہوئے سٹرائک کی تو پھر یہ سارا کا سارا جو نظم و نسق تھا یہ سپاہیوں نے سنبھال لیا, اور جو بروک فیلڈ سکول تھا یہ ایک پبلک سکول ہونے کی حیثیت سے یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے جو طلبہ تھے ان سے ان کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ ان کرائسس میں جو ہے جو مین پاور ہے وہ حاصل کی جا سکے. تو چنانچہ اس ادارے کے بہت سارے ٹیچرز جو تھے وہ بھی سرویلنس پر تھے, پیٹرولنگ کر رہے تھے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ریلوے لائن کے قریب قریب جو ہے وہ گشت کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی انفورسین انسیڈنٹ جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے. تو چونکہ یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے یہ سارے کے سارے بروک فیلڈ کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس, تو یہ بڑی ہی غیر معیوب بات تھی کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص سے گفتگو کرتا جو کہ ہڑتالی ہوتا, جو سٹرائک کرنے والا ہوتا, لیکن بہرحال مسٹر چپس جو تھا جو ان کے قافلے کا انچارج تھا طلبہ کے قافلے کا, وہ وہاں کھڑا ایک ایسے ہی شخص سے گفتگو کر رہا تھا جو کہ سٹرائکر تھا, ہڑتال کرنے والے شخص سے گفتگو کر رہا تھا. اور وہاں پر جو مسٹر چپس کا ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا نام کرکلیڈ ہے, وہاں آتے ہی وہ بڑا حیران پریشان ہے, اور وہ جو ہے وہ یوں پوچھتا ہے کہ اگر ہماری ملاقات کسی ہڑتال کرنے والے شخص سے ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی وہ گھبرایا ہوا ہے اور وہ ان کے سے بہت خوف زدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. آگے سے مسٹر چپس جو ہے وہ اسے جواب دیتا ہے, Would you like to meet one? کیا آپ کسی ایسے شخص سے ملنا پسند کرو گے؟ تو یہاں پر جو وڈ ہے اس کا استعمال جو ہے یہ آفر کے لیے ہوا ہے, پیشکش کے لیے. تو یہ موڈیلٹی اس میں پائی جاتی ہے کہ جب ہم پولائٹ آفر کریں کسی کو تو اس کے لیے بھی ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اس نے پیشکش کی ہے کرکلیڈ کو کہ کیا آپ ایسے شخص سے ملنا چاہو گے جو سٹرائکر ہے. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ ذرا ہیزیٹیٹ کرتا ہے بچہ کرکلیڈ, اور وہ کچھ یوں کہتا ہے, I don't know sir. مجھے معلوم نہیں جناب. یعنی لڑکا جو ہے وہ گھبرایا ہوا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. تو God bless the boy. خدا اس کا لڑکے کا بھلا کرے. He talked to of them as if they were queer animal, کہ وہ ان کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا تھا as if جیسے they were queer animal, جیسے وہ کوئی عجیب و غریب جانور ہوتے. کوئر کہتے ہیں سٹرینج کو, عجیب کو, اور اینیمل کہتے ہیں جانوروں کو. لڑکے نے ان کے بارے میں یوں بات کی جیسے وہ کوئی عجیب و غریب جانور تھے, آؤٹ آف ازو, اور وہ چڑیا گھر سے باہر آ گئے تھے. Well, here you are then. You can meet Mr. Johns. He is a striker. When he is on duty, he has charge of the signal box at the station. You've put your life in his hands many a time.
یہ ڈائلاگ جو ہے مسٹر چپس کا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ well here you are then، پھر یہ رہے آپ، یو کین میٹ مسٹر جونز، آپ مل سکتے ہیں مسٹر جون سے، ہی از اے اسٹرائکر، جو یہاں پر ہڑتالی ہے، آپ ملاقات کر سکتے ہیں جان سے جو یہاں ہڑتال کیے ہوئے ہے۔ when he is on duty he has charge of the signal box، جب بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے he has the charge، تو اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے of the signal box at the station، اسٹیشن پر موجود سگنل باکس کو چلانے کی، تو جب بھی وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اسٹیشن پر موجود سگنل باکس کو آپریٹ کرنا ہے۔ یو پٹ یور لائف ان ہز ہینڈز مینی اے ٹائم، بڑی ہی مرتبہ آپ اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہو۔ تو سگنل باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریڈ اور گرین لائٹ کا اشارہ دینا ہوتا ہے ٹرین کو، اگر خطرہ ہو تو ریڈ لائٹ دکھائی جاتی ہے اور اگر جو رستہ صاف ہو اس کے لیے گرین لائٹ دکھائی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ شخص جو ہے یہ سگنلز دیتا ہے ٹرین کو تو ہی وہ موو کرتی ہے، لہٰذا وہ مسٹر چپس کہتا ہے کہ یہ وہ شخص جب ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس وقت ہم سب لوگوں کی زندگیاں جو سفر کرنے والے ہیں ان سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اسی شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو جو سمرائز کرتے ہیں جی اس پیراگراف کو کہ جو لڑکا تھا وہ ہڑتالیوں سے بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ یوں سمجھ رہا تھا جیسے یہ بڑی کوئی عجیب و غریب خلقت ہے جو کہ چڑیا گھر سے باہر نکلی ہے۔ بہرحال مسٹر چپس نے انہیں بتایا کہ مسٹر جان جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ ایک ہڑتالی ہے، آپ اسے ملاقات کر سکتے ہیں، اور یہ مسٹر چپس یہ جب ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے اسٹیشن پر ہوتا ہے تو سگنل باکس کا چارج ہے اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس سچویشن میں وہ جو ہے ہم سب کی زندگیوں کا نگران ہوتا ہے۔ آفٹر ورڈز، بعد میں، the story went round the school، یہ کہانی پورے اسکول میں پھیل گئی۔ There was چپس وہاں چپس موجود تھا، ٹاکنگ ٹو اے اسٹرائکر، جو ایک ہڑتال کرنے والے شخص سے گفتگو کر رہا تھا۔ ٹاکنگ ٹو اے اسٹرائکر، ایک گفتگو کر رہا تھا ہڑتال کرنے والے شخص سے۔ might have been quite friendly، شاید وہ بہت ہی زیادہ دوستانہ رہا ہوگا۔ might have been یہ وہی probability ہے پاسٹ کی جس کو ہم predict کرتے ہیں، جیسے mighty wave have been traveled across the sun، جس طرح سے وہ sentence structure ہم نے پڑھا تھا، بالکل اسی طرح might have been quite friendly، کہ یہاں پر جو ہے یہ پاسٹ کی prediction کی جا رہی ہے کہ شاید وہ بہت ہی زیادہ دوستانہ رہا ہوگا۔ the way they were talking together، جس طرح سے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو جی یہ لوگ جو تھے اس اسکول کے اساتذہ اور جو طلبہ تھے ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ نے کسی بھی ہڑتالی سے جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں کرنا، اور تمام معاملات جو ہیں ان کی جو ویجیلنس ہے، جو نگرانی ہے، وہ ان کے سپرد تھی۔ تو بجائے اس کے کہ مسٹر چپس جو تھا وہ اپنا ویجیلنس شو کرتا اور ان لوگوں سے دور رہتا، وہ ڈائریکٹلی جو ہے ان لوگوں میں گھل مل گیا اور ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، اور پھر اگلے ہی دن جو ہے یہ کہانی پورے اسکول میں پھیل گئی کہ مسٹر چپس جو ہے اس نے کسی ہڑتال کرنے والے شخص سے گفتگو کی اور بڑے خوشگوار انداز میں گفتگو کی۔ چپس thinking it over a good many times، چپس اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا کئی دفعہ، کئی مرتبہ۔ always added to himself، اور اپنی بات میں اضافہ کیا کرتا اپنے ہی آپ میں سے بات کرتے ہوئے، that Kathy would have approved، کہ کیتھی نے اس کو پسند کیا ہوتا۔ اپروو کہتے ہیں لائک کرنے کو، پسند کرنے کو، کہ وہ اپنے ہی آپ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ کہا کرتا کہ اگر کیتھی جو ہوتی اسے پتہ چلتا کہ میں کسی ہڑتالی سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ اس چیز کو پسند کرتی۔ اینڈ would also have been amused، اور وہ جو ہے وہ محظوظ بھی ہوئی ہوتی۔ امیوز کا مطلب ہوتا ہے محظوظ ہونا۔ تو چونکہ ریڈیکل تھاٹ کی مالک تھی کیتھرائن بریجز، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس قسم کے ریولوشن جو ہیں وہ آنے چاہیے معاشرے میں، کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور وہ حکومت کا جو ہے سلیو بن کر زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے جائز حقوق کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ اسٹرائکر جو تھے وہ اس کے آئیڈیل تھے، اور مسٹر چپس چونکہ ان سے گفتگو کر رہا تھا تو لہٰذا اگر کیتھی موجود ہوتی اور اسے علم ہوتا کہ جو مسٹر چپس ہے اس نے کسی اسٹرائکر سے گفتگو کی ہے تو یقیناً اسے جو ہے یہ بات پسند آتی اور وہ اسے اپریشیٹ کرتی۔
تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ جی یہ میلڈرم کی وفات کے بعد کے کچھ واقعات جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ 1913 میں ریٹائرمنٹ سے کچھ پہلے کے جو واقعات ہیں اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایڈورڈ کنگ کی ڈیتھ کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد جو اسکول میں سروس جو ہے وہ دی گئی، عبادت کی گئی چیپل میں، اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سٹرائک کا ذکر ہے، اور اس میں جو اسکول کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا رول تھا اس کا ذکر کیا گیا، اور مسٹر چپس کا جو دوستانہ رویہ رہا تھا سٹرائکرز کے ساتھ اس کا ذکر ہوا، اور مسٹر چپس کی یہ جو شہرت پھیل گئی کہ مسٹر چپس نے ہڑتالیوں سے خوشگوار لہجے میں بات کی. تو یہ مسٹر چپس جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید کیتھی اگر موجود ہوتی تو وہ اس کی اس عادت کو پسند کرتی. یہ تھا جی آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.